जानते हो रियाकारी कितनी खतरनाक चीज है, मालूम है? आइए एक हदीस आपको सुनाता हूं। ये तिरमिजी की सही रिवायत है और हदीस के रावी कौन है? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह ताला 3 लोगों का फैसला करेगा। बड़े गौर से सुनना, क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले 3 लोगों का फैसला करेगा। रजुलुन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे पहले कुरान के मौलाना, कुरान के आलिम, कुरान के हाफिज, कुरान के कारी साहब को बुलाया जाएगा। अल्लाह पूछेगा, मौलवी साहब, आलिम साहब, हाफिज जी, आपने कुरान को सीखा और सिखाया, हमने आपको कुरान का इल्म दिया, आपने क्या किया कुरान का? वो कुरान का आलिम कहेगा, ऐ अल्लाह, मैंने कुरान को तेरे लिए सीखा और मैंने कुरान को तेरे लिए सिखाया, मैं रातों दिन कुरान को पढ़ा करता था, ऐ अल्लाह, तुझे खुश करने के लिए, तुझे राजी करने के लिए। अल्लाह फरमाएगा, कज़बता, तू झूठ बोल रहा है। ऐ मेरे बंदे, तू इसलिए कुरान को पढ़ाता था ताकि लोग तेरी तारीफ करें और तेरा नाम लें और तेरे गुण गाएं, तो तुझे जो चाहिए था वो तो तुझको मिल गया। दूसरा आदमी लाया जाएगा जो बहुत बड़ा मालदार था, पैसे वाला था, अल्लाह की राह में बहुत पैसा खर्च किया करता था। अल्लाह उससे पूछेगा, मेरे बंदे, मैंने तुझको धन दिया, दौलत दिया, माल दिया, तूने पैसे का क्या किया? बंदा कहेगा, अल्लाह, मैं तेरी राह में खर्च किया करता था, मैं नेकी के कामों पर लगाया करता था। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए पैसा खर्च किया करता था ताकि दुनिया वाले तेरी तारीफ करें, तुझे बहुत बड़ा दान देने वाला कहें, तुझे बहुत बड़ा दानी कहें, बहुत बड़ा सखी कहें, तो तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। फिर तीसरा लाया जाएगा, ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला और अल्लाह की राह में शहीद हो जाने वाला था। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे, मैंने तुझको ताकतवर बनाया, तुझको लड़ने वाला बनाया, तुझको बॉडी बिल्डर बनाया, तेरे जिस्म को ताकत दी, तूने क्या किया? बंदा कहेगा, अल्लाह, कातल तो फी कहत शहीद, तो अल्लाह, मैं तेरे रास्ते में लड़ते लड़ते शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए लड़ता था, तू इसलिए जंग में जाता था ताकि तुझे मेडल मिले, तेरी तारीफ हो, तेरा नाम लिया जाए, लोग तेरी तारीफ करें, तो तुझे जो चाहिए था मिल जाएगा। उसके बाद हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के नबी ने मेरे घुटनों पर अपने दोनों हाथों से मार करके फरमाया, उलाइकल लज़ीना तुसअरु बिहिमुन नारु यौमल क़ियामा। ऐ अबू हुरैरा, क़यामत के दिन सबसे पहले जहन्नम की आग में इन्हीं 3 लोगों को डाला जाएगा। इतनी खतरनाक चीज है रियाकारी। रियाकारी से अपने आप को बचाओ मेरे भाई। ये फेसबुक का दौर है, ये यूट्यूब का दौर है। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक मौलाना साहब के बेटे का इंतकाल हो गया। मौलाना साहब अपने बेटे का जनाजा लेके जा रहे हैं तो कैमरे से जनाजे की रिकॉर्डिंग हो रही है, हर एंगल से रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौलाना साहब अपने बच्चे की फैक्ट्री पर गए, उसकी कुर्सी को देख करके रो रहे हैं, उसके घर को देख करके रो रहे हैं और चारों तरफ से कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है। और ये रिकॉर्डिंग खुद मौलाना साहब के अपने प्रोफेशनल कैमरे से हो रही है, उनके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रही है। ये आज हमारे उलमा, अपने आप को उलमा कहने वालों का ये हाल हो चुका है। उनकी जिंदगी के पर्सनल मैटर्स भी आज उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। ये दौर है मेरे भाइयों दिखावा का, ये दौर है रियाकारी का, ये दौर है पब्लिसिटी का। इस दौर में अगर करना है तो अपनी नेकियों की हिफाजत करो। जो टूटी फूटी नेकियां हमने की हैं, अगर चाहते हैं कि वो सेफ हों, वो सुरक्षित हों, वो अल्लाह ताला के क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ हमारे नाम अमाल में उनको तौला जाए और उनको शुमार किया जाए, तो अपने आप को रियाकारी से बचा लो मेरे भाई, अपने आप को दिखावा से बचा लो। और आगे बढ़िए, एक और चीज जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली है, बिदअत करना। अभी आपने सुना होगा रजब की 27 तारीख को शबे मेराज मनाई जाती है। अभी मेरे एक जानने वाले का मैसेज आया, उनके यहाँ आज लोग रोजा रखे हुए थे। कौन सा रोजा? बोले हजारी रोजा। एक रोजा का सवाब 1000 रोजे के बराबर मिलता है। याद रखो मेरे भाई,
معراج کا واقعہ سچا واقعہ ہے، مگر معراج کب ہوئی، کس سال ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، اس کا کوئی اوتھینٹک پروف نہیں ہے۔ اس لیے 27 رجب کو معراج کی رات منانا اور اس دن روزہ رکھنا اور رات میں نماز پڑھنا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بدعت ہے یہ۔ اپنے من سے، اپنی مرضی سے، اپنی اچھا سے کوئی کام نیکی سمجھ کر کے اس کو بنایا جائے اور کیا جائے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں کیا کہتے تھے؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین کے اندر نیا کام نکالے گا اس کا وہ کام مردود ہے، اس کے اس کام پر اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ بدعت کرنے والا، جانتے ہو جو بدعت کرتا ہے بڑا خطرناک آدمی ہوتا ہے۔ شرابی شراب پی رہا ہے، اس کو سمجھاؤ گے ہو سکتا ہے وہ مان جائے، زانی زنا کر رہا ہے سمجھاؤ گے ہو سکتا ہے مان جائے، حرام کھانے والا حرام کھا رہا ہے اس کو نصیحت کرو ہو سکتا ہے مان جائے، مگر جو بدعت کر رہا ہے وہ تو دین سمجھ کر کے کر رہا ہے، وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، وہ تو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے۔ اس لیے بدعتی کا توبہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بڑی خطرناک چیز ہے بدعت۔ اور اسی لیے قیامت کے دن جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر کا پانی اپنے امت کے لوگوں کو پلائیں گے تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے اللہ کے نبی ان کو حوض کوثر کا پانی پلانے کی کوشش کریں گے۔ جب اللہ کے نبی ان کو حوض کوثر کا پانی پلانے لگیں گے تو فرشتے روک دیں گے اور فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ ان کو یہ حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں۔ تو صحابہ کیا، تو فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کون کون سے نئے نئے کام نکالے ہیں، آپ کے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، آپ کے دین کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہر مہینے کی کوئی نئی بدعت۔ ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، شب معراج، پھر اگلے مہینے میں شب برات، پھر رمضان میں آخری جمعہ کو الوداع کا جمعہ، پھر شوال کے مہینے میں کوئی اور بدعت، پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے اس کو کہتے تیزی کا مہینہ ہے، اس میں جو پیدا ہوتا ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے۔ ہر مہینے کی کوئی نئی بدعت ہے میرے پیارے ساتھیوں، بدعتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بدعت بڑی خطرناک چیز ہے، ہماری اور آپ کی نیکیوں کو برباد کرتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، نیکیوں کو برباد کر دینے والی ایک اور چیز ہے نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرنا۔ جی ہاں، جو نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرے گا، جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن اس کی اور بھی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاۃہ، قیامت کے دن پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا۔ فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر نماز صحیح ہے تو انسان کامیاب ہو جائے گا، وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو انسان ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی پوچھتے ہیں شیخ صاحب گندی عادت میں پڑ گیا ہوں، رات میں انٹرنیٹ پر گندی مووی دیکھ کر کے اپنے ہاتھوں سے زنا کرتا ہوں اور یہ گندی عادت چھوٹ نہیں رہی، کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ کوئی نوجوان پوچھتا ہے شیخ صاحب بڑی بے حیائی کا دور ہے، میں کالج میں پڑھتا ہوں، لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہیں، لڑکیوں کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتا دیجیے۔
اور میں تم کو طریقہ بتاتا ہوں، اور یہ طریقہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ نسخہ قرآن کا بتایا وہ نسخہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ جو لوگ نماز کے معاملے میں لاپرواہی کریں گے وہ لوگ خواہشات کے پیروکار ہو جائیں گے، وہ کبھی عورت کے فتنے میں پڑ جائیں گے، کبھی انٹرنیٹ کے فتنے میں پڑ جائیں گے، کبھی زنا کے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ جو نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرے گا وہ خواہشات کا پیروکار ہو جائے گا۔ اس کا اپوزٹ مطلب یہ نکلا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا وہ ان فتنوں سے بچا رہے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر عورت کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو، اگر انٹرنیٹ کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو، اگر ہاتھوں کے زنا سے بچنا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، انشاءاللہ بہت ساری بری عادتیں آپ کی چھوٹ جائیں گی۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 21ویں پارے کے شروع میں کہتا ہے اقیم الصلاۃ، اے نبی نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز آپ کو بے حیائی سے اور برائی سے روکے گی۔ تو نماز کی پابندی نہ کرنے سے بھی انسان کی نیکیاں قیامت کے دن زیرو ہو سکتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، شراب پینے والا، شراب پینے والا شراب پی کر کے اپنی نیکیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شرب الخمر، جو شراب پیتا ہے، لا يقبل اللہ صلاتہ 40 لیلۃ، اس کی 40 دن تک کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ جو روز شراب پی رہا ہے، اب سوچو ایک مرتبہ شراب پیا، 40 دن کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ جو برابر شراب پی رہا ہے وہ اپنی نمازوں کو برباد کر رہا ہے، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے۔ شراب کے اور نقصان ایک طرف، شراب کی اور برائیاں ایک طرف، شراب کا یہی بہت بڑا نقصان ہے کہ شراب ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو شراب پیتا ہے، جو شرابی ہوتا ہے، وہ اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے، اور وہ چیز ہے اللہ کے دین کا مذاق اڑانا۔ کبھی کبھی فیس بک کے اوپر ایسے جوک آتے جس میں جنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایسے بھی جوک آتے جس میں جہنم کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ جھوٹ موٹ کی دعا کر رہے ہیں، پیچھے آمین بول رہے ہیں، دعا کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ خبردار، دین کا مذاق مت اڑانا، دین کا مذاق مت اڑانا، اللہ کا مذاق مت اڑانا، نماز کا مذاق مت اڑانا، دعا کا مذاق مت اڑانا۔ دین کا مذاق اڑانے سے انسان کافر ہو سکتا ہے اور اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، خبردار تم کوئی بہانہ نہ بیان کرنا، کوئی بہانہ نہ کرنا، قد کفرتم بعد ایمانکم، جب تم نے اللہ کا مذاق اڑایا، جب تم نے رسول کا مذاق اڑایا تو تم تو کافر ہو گئے۔ دین کا مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور ایک چیز اور نوٹ کر لو، اگر کسی کو دین پسند نہیں ہے، نماز پہ تقریر ہو رہی ہے، جلسہ سن کے گیا، گھر جا کے کہہ رہے یار عبدالغفار صاحب کو تو خالی نماز نظر آتی ہے، جمعہ کے خطبے میں جا کے سنا نماز پر تقریر ہو رہی ہے، گھر آیا بڑے غصے میں بولا یار چھوڑو نماز وماز کی بات، آج کے دور میں دیکھو مسلمان کتنے پریشان ہیں، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے، لوگ نماز 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 لگائے ہیں، چھوڑو ہٹاؤ نماز۔ اگر کوئی اس طریقے سے بات کرتا ہے، اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے دین کی خیر منائے۔ نماز کو ناپسند کرنے والا اور دین کو ناپسند کرنے والا، اس کی بھی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو ہماری شریعت کو ناپسند کرتے ہیں، جن کو ہمارا دین پسند نہیں ہے، ان کی ساری نیکیوں کو ہم برباد کر ڈالیں گے، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کرتی ہے،
اور وہ ہے حقوق العباد کے معاملے میں لاپرواہی کرنا۔ نماز آپ بالکل پابندی سے پڑھ رہے ہیں، رمضان کا پورا روزہ آپ نے رکھا ہے، زکوٰۃ ہر سال آپ نکال رہے ہیں، مسجدوں میں برابر چندہ دے رہے ہیں، مدرسوں میں برابر چندہ دے رہے ہیں، حج بھی آپ نے کر لیا ہے، عمرہ بھی آپ نے کر لیا ہے، مگر بھائی کا حق مار کے بیٹھے ہیں، بہن کا حق مار کے بیٹھے ہیں۔ ایک بیٹے کو زمین جائیداد میں حق دے دیا، ایک بیٹے کو نہیں دیا۔ حقوق العباد کے معاملے میں اگر آپ نے لاپرواہی کی ہے تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ سب برباد ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے غریب آدمی وہ ہوگا جو نماز لے کر کے آئے گا، جو روزہ لے کر کے آئے گا، جو زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، جو حج لے کر کے آئے گا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لیکن کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سب لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ کوئی نماز لے کے چلا گیا، کوئی روزہ لے کے چلا گیا، کوئی زکوٰۃ لے کے چلا گیا، کوئی عمرہ لے کے چلا گیا، ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی کچھ لوگ ایسے باقی بچیں گے جن کا حق اس نے مارا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، اور پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ دنیا میں نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا تھا، لیکن ایک غلطی کی تھی اس نے، حقوق العباد کے معاملے میں لاپرواہی کی تھی، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ میرے بھائیو حقوق العباد کے معاملے میں بہت احتیاط کرو۔ آج کیا کرتے ہیں ہم؟ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین کو ہتھیا کے بیٹھا ہے، عدالتوں میں کیس چل رہا ہے اور بھائی کو پتا ہے کہ زمین میری نہیں ہے، جائیداد میری نہیں ہے، پھر بھی کیس لڑ رہا ہے۔ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس پاور ہے، وہ ججوں اور وکیلوں کے ذریعے اپنے پچ میں فیصلہ کرا سکتا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، جو زمین آپ کی نہیں ہے، جو جائیداد آپ کی نہیں ہے، اور جھوٹے طریقے سے آپ اپنے بھائی کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگو میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور میں صحیح فیصلہ بھی کرتا ہوں۔ او لوگو جب دو لوگ میرے پاس کوئی کیس لے کر کے آتے ہیں اور ایک آدمی کی بات مجھے اچھی لگتی ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں جبکہ فیصلہ صحیح نہیں تھا اور وہ زمین کسی دوسرے کی تھی، وہ جائیداد کسی دوسرے کی تھی، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطَعَةً مِّنَ النَّارِ، جو زمین میں غلط جس کا حق نہیں ہے اس کو دے رہا ہوں، اس کو میں زمین نہیں دے رہا ہوں، اس کو میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اگر آپ نے ناجائز طریقے سے اپنے بھائی کی، اپنے پڑوسی کی زمین ہتھیا بھی لی اور مکان بنا لیا اور بلڈنگ بنا لیا، اس پر آپ نے جہنم کی آگ کا کے اوپر آپ نے بلڈنگ تیار کی ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں وہ جہنم کی آگ میں اس کو دے رہا ہوں۔ اس کو جانتے ہیں آپ؟ یہ جو ہمارے ایک پنجے کا جو ناپ ہوتا ہے، ہمارے یہاں بنارس میں اس کو بتا بولتے ہیں، بتا اردو میں بالشت بولتے ہیں، آپ کے بنگلہ میں بھی شاید بتا ہی بولتے ہوں گے۔ ایک بتا، ایک ہاتھ اگر کسی نے کسی کی زمین ہتھیا لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں طُوِّقَ مِن سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق، 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی، اتنا بڑا عذاب اس کو دیا جائے گا جس نے ایک پنجے اور ایک ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر جس نے کسی کی زمین ہڑپی ہوگی، اس کا یہ معاملہ ہوگا میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، نیکیوں کو برباد کر دینے والی ایک اور چیز ہے اکیلے میں اور تنہائی میں کیے جانے والے گناہ۔ آپ گھر میں رات کے 12 بجے اور آپ اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے موبائل پر انٹرنیٹ کا پیک لگا ہوا ہے اور آپ کے انگلی کے ٹچ کے اوپر گندگی کی چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ 5 ٹائم کے نمازی بھی ہیں، آپ دنیا کی نظر میں بڑے نیک اور پرہیزگار ہیں، لیکن اگر
انٹرنیٹ کا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں اور تنہائی میں اور اکیلے میں آپ غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو میرے بھائیوں کان کھول کر کے سن لو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں. یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑا کر کے خاک کر دے گا, ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا, ان کی نیکیوں کو ختم کر دے گا. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے, ذرا کھل کر کے بتا دیجئے, ذرا کلیئر کر کے بتا دیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ نماز بھی پڑھیں گے, وہ روزہ بھی رکھیں گے, وہ ساری نیکیوں کے کام کریں گے. وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. بس ایک بات کی کمی ہوگی, جب وہ تنہائی میں ہوں گے, جب وہ اکیلے میں ہوں گے, وہ ناجائز کام کریں گے, وہ غلط کام کریں گے, وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے. میرے بھائیوں اپنی تنہائی کو بچا کے رکھو. اور یہ انٹرنیٹ کا دور ہے, یہ موبائل کا دور ہے, اور میں بڑے کھلے لفظوں میں بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس موبائل کے ذریعے آج ہمیں بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہے. میری بہنیں جو سن رہی ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں یہ بڑی دودھاری تلوار ہے یہ موبائل. اس سے بڑے اچھے کام بھی ہوتے ہیں, بڑے برے کام بھی ہوتے ہیں. آج کتنے زنا کے راستے اسی موبائل کے ذریعے طے ہوتے ہیں, کتنے حرام تعلقات اور حرام رشتے اسی موبائل کے ذریعے بنتے ہیں. میرے بھائیوں اس موبائل کو اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ مت بناؤ, اس موبائل کو اپنی نیکیوں کو نشٹ کرنے کا ذریعہ مت بناؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹا سا موبائل آپ کے روزے کو برباد کر دے, آپ کی نماز کو برباد کر دے, آپ کی زکوٰۃ کو برباد کر دے, آپ کے دان خیرات کو برباد کر دے. اس کو اپنی نیکیوں کی بربادی کا ذریعہ مت بناؤ میرے بھائیوں. یہ ایک پرچہ آیا ہے, سوال آیا ہے کیا لڑکیاں تقریر کر سکتی ہیں جلسے میں؟ اگر لڑکیاں چھوٹی ہیں, 8-10 سال تک کی لڑکیاں ہیں, ابھی نابالغ ہیں, تو ٹھیک ہے وہ تقریر کر سکتی ہیں. لیکن بڑی بڑی لڑکیاں ہیں جو بنات کے اداروں میں پڑھ رہی ہیں اور وہ ماشاءاللہ پورے نقاب میں آ رہی ہیں اور پبلک کے سامنے تقریر کر رہی ہیں, اس کو ہم ناجائز یا حرام تو نہیں کہتے, لیکن یہ بہتر نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے. عورت کو اس طریقے سے پبلک پلیٹ فارم پر دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. عورت کو اپنے دائرے میں عورتوں کے درمیان تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی لیے آج کل بہت ساری عورتیں آپ دیکھیے یوٹیوب پر, فیس بک پر فتویٰ دے رہی ہیں, اور اتنے غلط سلط فتوے کی اللہ کی پناہ, اور ایسے ایسے مسائل بیان کر رہی ہیں جو ہمارے بڑے بڑے علماء بیان نہیں کرتے, ہمارے شرم کے جن کو عام طور سے بیان نہیں کیا جاتا, وہ مزے لے لے کے بیان کر رہی ہیں. صاحب مردوں اور عورتوں کے جو پرائیویٹ مسائل ہیں, میاں بیوی کے جو پرائیویٹ مسائل ہیں, یہ عالمہ لوگ بڑی بڑی برقع پہن کر کے آ رہی ہیں اور نقاب میں چہرہ چھپا ہوا ہے, اور صاحب وہ مسئلہ بیان کر رہی ہیں. تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اور آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے, اسلامک اسکول ہے صاحب, اسلامک اسکول ہے, اسلام پڑھایا جاتا ہے وہاں, اور اینول فنکشن ہوتا ہے, سالانہ پروگرام ہوتا ہے, تو ایکشن کے نام پہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں. اس کو ڈانس نہیں کہتے, اس کو ایکشن کہتے ہیں. اب کوئی نظم پڑھی جا رہی ہے, 5 لڑکیاں ایکشن کر رہی ہیں, ناچ رہی ہیں. معاف کرنا میرے بھائی, ڈانس کا نام ایکشن رکھ دینے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہی رہے گی. اور بڑے افسوس کی بات, اب بڑے بڑے اچھے اچھے اسلامک اسکولوں میں یہ کام ہو رہا ہے. میرے بھائیوں ایک چیز اور ہے کہ لڑکی بھاگ کر شادی کرتی ہے, پھر بعد میں والدین قبول کرتے ہیں. ظاہر ہے لڑکی اگر بھاگ کر کے شادی کر رہی ہے تو 2 کنڈیشن ہو سکتی ہے. اگر وہ کسی مسلمان ہی سے کر رہی ہے تو اب وہ والدین کے سامنے اگر پہلے پرستاو آیا تھا, اور مان لیجئے لڑکی نے والدین سے کہا تھا میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں, اور لڑکا صحیح تھا, لڑکا دیندار تھا, تو میں والدین سے کہنا چاہوں گا کہ کہیں کہیں آپ ضد سے کام نہ لیں. اگر لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے, اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے, اسلام کا تصور نہیں ہے, مگر ہم جانتے ہیں یہ بے پردگی کا ماحول ہے, اسکول کالج یونیورسٹی میں بہت کچھ ہوتا ہے. اگر لڑکی نے گھر میں آ کے کہہ دیا میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں, اور وہ لڑکا دین کے اعتبار سے کوئی گڑبڑ لڑکا نہیں ہے, تو لڑکی کے والدین کو چاہیے کہ اس سے شادی کر دیں. اور اگر واقعی میں لڑکا گڑبڑ ہے, لڑکا دیندار نہیں ہے,
تو لڑکی کو سمجھائیں، اور پھر لڑکی کو چاہیے کہ ماں باپ کے فیصلے کے آگے سر جھکا دے۔ لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کرے، اور اگر لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہوتی ہے اور پھر آتی ہے اور والدین قبول کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے اس لڑکی کو قبول جب تک وہ دوبارہ اس لڑکے سے رشتہ توڑ کر کے اسلام میں داخل نہ ہو۔ لڑکی کے والدین کو اس لڑکی کو قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ زنا بھی کر رہی ہے اور اس نے اسلام کو چھوڑ کر کے جو مرتد ہوئی ہے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ ایسی صورت میں تو لڑکی کے والدین کو بالکل بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس پرچے میں ایک سوال آیا ہے، جہیز کے بارے میں بتائیے۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھدار ہیں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آج آپ اتنے بھولے مت بنیے کہ آپ کو جہیز کے بارے میں بتانا پڑے۔ اسلام کا بڑا سیدھا سیدھا کانسیپٹ ہے، لڑکی کے ماں باپ کو اسلام نے ہر قسم کے بوجھ سے آزاد رکھا ہے۔ نہ لڑکی کے باپ کو اپنی لڑکی کی شادی پر اس کو جہیز دینے کی ضرورت ہے، نہ لڑکی کے باپ کو لمبی چوڑی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ لڑکی کے باپ کو اسلام نے ہر بوجھ سے مکت رکھا ہے، وہ تو بیچارہ خود اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، اپنی زندگی بھر کی کمائی آپ کے حوالے کر رہا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، اگر ذرہ برابر بھی آپ کے اندر شرم ہے، حیا ہے، غیرت ہے، تو جاؤ اور اپنے والدین سے کہہ دو ہمیں بھیک میں ملی ہوئی کار اور بھیک میں ملی ہوئی بائک نہیں چاہیے، ہم اپنے قوت بازو سے بائک بھی خریدیں گے اور کار بھی خریدیں گے، اور جب تک طاقت نہیں ہے ہم سسرال کی مسری کا انتظار نہیں کریں گے، معمولی سی چارپائی پر لیٹ لیں گے، مگر ہم جہیز نہیں لیں گے۔ لڑکوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ گٹس اپنے اندر پیدا کرو، یہ طاقت اپنے اندر پیدا کرو، اور میں خاص طور سے اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہوں، لالچ مت کرو اپنے بیٹے کی شادی۔ دیکھو، لڑکی والے کی مجبوری ہو سکتی ہے، لڑکے والے کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے۔ تو بہت سارے لڑکے والے کہتے ہیں ارے لڑکی کا باپ خوشی سے دے رہا ہے تو ہم نے لے لیا۔ نہیں، آپ سختی سے منع کر دیں، نہیں دینا ہے آپ کو کچھ، ہم سب انتظام کر لیں گے۔ جب اس طریقے سے 10 15 20 نوجوان جب شروعات کریں گے انشاءاللہ، تو سماج میں اس سے میرے بھائیوں ایک انقلاب آئے گا۔ اور جلسے والوں نے مجھ سے یہ گزارش کی ہے، چندہ جو ہے بہت کم ہوا ہے، آپ لوگ چندے پر بھی تھوڑا توجہ دیں۔ آپ جانتے ہیں پروگرام چندے کے لیے ہو رہا ہے، تعاون کے لیے ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس میں تعاون نہیں کریں گے، اتنا خرچہ کر کے اور اتنی محنت کے بعد اور مہینوں سے اس جلسے کی تیاری ہوئی ہے، اور اس کے بعد بھی اگر جو ہے آپ چندے کے لیے توجہ نہیں دیں گے میرے بھائیوں، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ سارے سے گزارش ہے وہ اپنے سوال کے بعد اپنا نام لکھا کریں۔ سائل یعنی سوال کرنے والا، سوال کرنے کے بعد جو ہے وہ نیچے اپنا نام لکھیں۔ مونات گنجان سے الحج سعید الرحمان 5 یتیمہ کا کفیل 50,000 روپये اپنے زکوٰۃ سے رمضان المبارک میں دیں گے، بڑے مہربانی دعا کرا دیں۔ جی۔ اور جمعیہ حاجہ کے نائب سیکریٹری ایک 50-60 کی بھی کارڈ دیجیے، دیں گے، جن کی قیمت لگ بھگ 5-6 لاکھ روپये ہیں انشاءاللہ۔ حضرات، اب تقریر میری آخری موڑ پر ہے، یہ 1-2 سوالات ہیں اور اس کے بعد 1-2 اعلان ہیں، سن لیں، اس کے بعد آپ آرام سے جائیں گے۔ ایک مئونات بھنجن سے حاجی سعید الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے اس مدرسے کی 5 یتیم بچیوں کی جو ہے فیس تقریباً 50,000 روپے اپنی زکوٰۃ سے انہوں نے رمضان المبارک میں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالی حاجی صاحب کے اس چندے کو قبول فرمائے، ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، ان کو مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا اعلان یہ ہے کہ اس مدرسے کے نائب سیکریٹری صاحب، انہوں نے وہ ایک ڈی جے دے رہے ہیں 50 KB کا، جس کی قیمت لگ بھگ 5-6 لاکھ روپیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان موصوف کے اس چندے کو قبول فرمائے، ان کے مال میں اور ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک سوال یہ آیا ہے کہ گل گٹکھا اور کھینی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، گل گٹکھا اور کھینی کا حکم وہی ہے جو اسلام کا بڑا سمپل سا فارمولہ ہے، لا ضرر ولا ضرار، کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے اور دوسرے کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ جس چیز سے ہماری ذات کو نقصان پہنچے وہ چیز حرام ہے۔ اب گٹکھا کے اندر نشہ ہے کہ نہیں ہے، گل کے اندر نشہ ہے کہ نہیں ہے، کھینی کے اندر نشہ ہے کہ نہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ نشہ نہ بھی ہو، جو چیز ہمارے جسم کے لیے، ہمارے شریر کے لیے ہانی کارک ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے، وہ حرام ہے، سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی اگر مگر ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم بات کر رہے تھے کہ
کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں؟ 2-3 چیزیں اور سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دل میں کسی کے خلاف کینہ رکھنا، دل میں کسی کے خلاف اگر کینہ کوئی رکھتا ہے، یہ چیز بھی اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جمعرات کے دن اور سوموار کے دن جنت کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ، جو میرا موحد بندہ ہے، جو میرے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، جاؤ میں اعلان کرتا ہوں، اے فرشتوں میں اعلان کرتا ہوں میں اس کی مغفرت کر رہا ہوں، میں اس کو معاف کر رہا ہوں، مگر 2 لوگوں کی مغفرت نہیں کروں گا، 2 لوگوں کو معاف نہیں کروں گا۔ کون 2 لوگ؟ جنہوں نے ایک دوسرے سے لڑائی کی ہے، ایک دوسرے کے خلاف دل میں کینہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے انظروا ھذین حتی یصطلحا، جب تک یہ دونوں صلح نہ کر لیں ان کو جو ہے ان کی مغفرت نہ کی جائے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات، یہ جلسے کی تہذیب اور اس کی جو ہے ثقافت کے خلاف بات ہے۔ میں مانتا ہوں موسم ٹھنڈا ہے، ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے، لیکن یہ آخری موڑ ہے۔ آپ حضرات سکون کے ساتھ بیٹھے، میں 5 منٹ سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، بس دعا کرا کر کے میں بات ختم کروں گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 2 لوگ جن کے دل میں کینہ اور کپٹ ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جب تک یہ صلح نہ کر لیں اور میل ملاپ نہ کر لیں، اے فرشتوں، تب تک میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں اگر کینہ اور کپٹ رکھو گے، اللہ مغفرت نہیں کرے گا اور قیامت کے دن ہمارا نیکیوں کا اکاؤنٹ 0 ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی جادوگر کے پاس جانا، کسی کاہن کے پاس جانا، کسی بھوشیہ بتانے والے کے پاس جانا اور اس سے پوچھنا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ بھی انسان کی نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اتی عرافا فسألہ عن شیء، جو کسی جوتشی کے پاس گیا، جو کسی بھوشیہ بتانے والے کے پاس گیا اور اس سے کچھ پوچھا، لا تقبل له صلاۃ 40، اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے نیکیوں کو برباد کر دینے والی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمارپور سے الحاج ناجو سیٹھ، جی ہاں، 10,000 روپے۔ یہ کمارپور سے کوئی حاجی ناجو سیٹھ صاحب ہیں، انہوں نے 10,000 روپے کا تعاون مدرسے کے لیے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس دان کو، چندے کو قبول کرے، اللہ ان کے مال میں، ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، سوالات تو آتے رہیں گے، سوالات کی کوئی سیما نہیں ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ جلسے میں سملت دعا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر ایک طریقہ یہ ہے کہ بھئی تقریر کرنے والا دعا کر رہا ہے، لوگ آمین کہہ رہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن باقاعدہ دعا کرنے والا بھی ہاتھ اٹھائے اور سب لوگ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، تو بہرحال یہ طریقہ چونکہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، اس سے ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں سنت کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہم سب کو دادا کا نام سے کیا نام ہے؟ دادا معروف دلال سے، مرحوم دلال سیٹھ صاحب ہیں، ان کا یہ پوتا آیا ہے، اس نے جو ہے ماشاءاللہ یہ 500 روپیہ مدرسے کو چندہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے چندے کو قبول فرمائے، ان کے دادا کی مغفرت فرمائے اور پوتے کو بھی اپنے دادا کی طرح دین پر چلنے والا بنائے۔ میرے بھائیوں، میں تقریر ختم کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آخر میں جاتے جاتے گزارش کروں گا، ابھی اسٹیج پر اور علماء بیٹھے ہیں اور شاید اور بھی خطاب باقی ہے۔ یہ عبدالرقیب صاحب نے ماشاءاللہ 500 روپے کا چندہ پیش کیا ہے، اللہ ان کے اس چندے کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔